बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 9 मार्च और दिन है इतवार का। सबसे पहले आज के व्लॉग का रन डाउन 5 इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। पहला तो ये कि अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। वो लोग जो शादियाने बजा रहे थे ट्रंप के शुक्रिया के ऊपर, उनके लिए ये बड़ी खबर है कि अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। दूसरे नंबर पर जी, ट्रंप ने इनकार कर दिया है और जो दस्ते शफ़क़त था, ये दस्ते शफ़क़त रखने से ट्रंप ने इनकार कर दिया है। कैसे, इस पर भी तफसीलात आपको बताऊंगा। फिर जी, नए आर्मी चीफ के हवाले से इस वक्त क्या गुफ्तगू हो रही है। अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब के हवाले से एहतजाज की हिकमत अमली भी इस वक्त तरतीब दी जा रही है, क्योंकि उनकी फैमिली के अलावा किसी से भी इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और आखिर में जी, जो अपोजिशन इत्तेहाद है, इस अपोजिशन इत्तेहाद को ताकतवरों ने एक धमकी लगाई है कि अगर आप पीटीआई का साथ देंगे तो फिर आपका भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ है। क्या मौलाना फजल रहमान ईद के बाद इमरान खान साहब जो कॉल देने वाले एहतजाज की, इसमें उनके साथ शामिल होंगे, और अगर नहीं होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? इस पर भी आज के व्लॉग में कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी, जिस पर बात करनी है, पाबंदी एक अमेरिका से लगी है और एक जो है वो वार्निंग अमरीकी जो महकमा खारजा है उसने अपने शहरियों को जारी की है। और ये जी बेसिकली पाकिस्तान सफ़र करने के हवाले से इसने जो एडवाइजरी है वो जारी की है। इसके मुताबिक जी, पाकिस्तान, इसने उसमें क्या लिखा है, पाकिस्तान में एहतजाज मना है, शरीक ना हो। सोशल मीडिया पर हुकूमत और फौज पर तनकीद की वजह से कई अमरीकी शहरियत रखने वाले शहरी गिरफ्तार हो चुके। सिफारत खाना गिरफ्तारी पर महदूद मदद फराहम कर सकता है। अमरीकी महकमा खारजा की अपने शहरियों को वार्निंग, यानी कि अगर आप पाकिस्तान में सफ़र कर रहे हैं तो आपने इन चीज़ों का ख्याल जो है वो रखना है। और इसको तीसरे नंबर पर रखा है रैंक में। यानी कि इस तरह से होता है कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं किसी भी कंट्री में तो उसको रैंक दिया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो तीसरे नंबर पर रखा गया और कहा गया जी कि आप ट्रैवल ना करें। और ये जो इसमें बात की गई है जी कि हुकूमत और फौज पर तनकीद की वजह से आप गिरफ्तार जो है वो हो चुके हैं और आपके ऊपर भी हो सकता है एहतजाज में शिरकत ना करें। और ये भी कहा गया जी कि उधर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना जो है वो मना है। अब ये सब किस चीज़ की तरफ इशारा देता है कि जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन, चुनतखीब हुकूमत, इलेक्शन धांधली, जो कुछ भी है, ये सब कुछ अमेरिका को मालूम है या ट्रंप के पास इस हवाले से जो एक ब्रीफिंग है वो उसको मिल चुकी हुई है। और अगर कोई यहाँ से ये समझता है कि हम जो है वो उसको इस तरह से घेर घार लेंगे और बंद कमरे में बैठकर जो बयानियाँ हम बनाते थे वो वहाँ पर भी हम बनाएंगे और मदद जो है वो हासिल कर ली जाएगी, तो उनके लिए भी एक ये वार्निंग है कि वो आपकी नहीं सुनने वाला, उसे सब कुछ मालूम है। और इसी चीज़ की बुनियाद पर उसने ये जो पाबंदी है या एक वार्निंग है वो अपने शहरियों को दी है कि आपने ये काम नहीं करना है, नहीं तो आपके साथ ये चीज़ हो सकती है। तो इसमें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक पॉजिटिव खबर ये है कि जो वो मैसेज पहुंचाना चाहते थे वो मैसेज उन हलकों तक पहुंच चुका है। और वो लोग जो ट्रंप के शुक्रिया के ऊपर शादियाने बजा रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे, उनके लिए बड़ी नाकामी है जी कि शुक्रिया के बाद पाकिस्तान के हवाले से ये जो एडवाइजरी है वो अमेरिका की तरफ से जारी हो रही है। तो वो आपके हवाले से सोच क्या रखता है वो उसने ऑलरेडी जो है वो बता दिया है। फिर इसी तरह से जी, जो यहाँ पर बैठे ताकतवर ये समझ रहे थे कि ट्रंप का जो दस्ते शफ़क़त है वो हमारे सरों पर आ जाएगा जैसे बाइडेन इंतज़ामिया का है, तो वो भी अब नहीं आने वाला। कैसे नहीं आने वाला और कैसे ट्रंप ने इनकार कर दिया है, इस पर जी हमने इस बात का जायज़ा लेना है कि इस वक्त अमेरिका में सोच जो है वो क्या पाई जा रही है और उसकी आलमी सतह पर जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं, क्योंकि उन्हीं पॉलिसीज़ को देखते हुए उसने जो स्टेप्स हैं वो लेने हैं। इसमें जी एक हम यूक्रेन वाला जो इशू चल रहा है उस हवाले से मदद जो है वो लेते हैं कि वहाँ पर जिस तरह से ट्रंप खड़ा हो गया, पूरा यूरोप उसके सामने खड़ा हो गया, लेकिन ट्रंप जो है वो डटा हुआ और उसने कहा नहीं जी ये जंग बंदी होगी। ये उसने पहले कह दिया था, उसकी पॉलिसी थी जी कि जंग बंदी होगी और अमन की तरफ मामलात जाएंगे और मुज़ाकरात की तरफ जो मामलात हैं वो जाएंगे। ये उसकी पॉलिसी और ये उसने हर जगह पर इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है। अब जी वहाँ पर कुछ जो बाखबर लोग हैं वो ये कहते हैं जी कि ताकतवर हलकों की इस वक्त अमेरिका को या ट्रंप को ज़रूरत नहीं है कि कोई एक ताकतवर हो या कोई एक ताकतवर जर्नल हो, उसके कंट्रोल में चीज़ें हो ताकि हम उसको कुछ भी कहें। जिस तरीके से आप मुशर्रफ के टाइम पर देख लें, कहा जाता था जी कि मार्शल लॉ था, तो वो इसी वजह से चलता रहा क्योंकि उस वक्त अमेरिका को वो सूट करता था। वो अफ़गान वार वाला भी मामला चल रहा था, तो एक कॉल के ऊपर
مشرف کے ساتھ جو ہے وہ معاملات وغیرہ سیٹل ہو جاتے تھے. اگر کوئی پولیٹیکل حکومت ہوتی تو بہت ساری ان کو مذمت جو ہے وہ کرنا پڑتی. تو یہ ایک جو بات ہے وہ کی جاتی ہے. تو بہرحال جی اب وہ اس وقت کی پالیسی تھی. اب کیا پالیسی ہے جی یا سوچ ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک تو جنگوں سے دوری. کیوں دوری جی؟ اس نے وہ سارا پیسہ اپنی کنٹری کے اوپر خرچ کرنا ہے اور اپنی کنٹری کو مزید اس نے اوپر لے کر آنا ہے, کیونکہ چائنا ان کو ٹکر دے رہا ہے. روس جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مل رہا ہے اور یہ امریکہ کے لیے خدشہ ہے کہ وہ ان کو ٹکر دے گا, اور معاشی سطح پر جو ٹکر ہے وہ دے رہا ہے. تو اس لیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی معیشت کو, اکانومی کو, لوگوں کی زندگی کو مزید اگر ہم بہتر بنائیں گے, ٹیکنالوجی میں ایڈوانس جو ہے وہ ہم ہوں گے, تو تب ہم اپنی جو اجارہ داری ہے یا جو چودراہٹ ہے خطے کے اندر وہ ہم قائم رکھ سکیں گے. اگر ہم اسی طرح سے جنگوں میں پڑے رہے تو کیا ہوگا؟ ہمیں پیسہ دینا پڑے گا, اور اگر ہم پیسہ دیتے رہیں گے جیسا کہ ہم نے یوکرین کو دیا تو ہماری جو اکانومی ہے وہیں سے تو پیسہ جائے گا, تو ہم چین کا جو مقابلہ ہے وہ کیسے کریں گے؟ تو ایک پالیسی سے یہ سمجھ آتی ہے جی کہ جنگوں سے دوری, مذاکرات کے اوپر زور, اور پھر جی ٹرمپ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے جی کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر وہ چلتا ہے. تو اب یہاں پر جو کچھ امید لگائے بیٹھے تھے, یا یہ جو تھیوری بتائی جا رہی تھی, یا وہ جو اسلحے والی ساری کہانی تھی کہ امریکہ نے افغانستان سے کہا جی کہ ہمارا اسلحہ واپس دیں, تو یہاں سے یہ اب کہا جا رہا ہے جی کہ ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں امریکہ کا وہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے جو افغانستان کے پاس ہے, تو امریکہ آپ ہمیں ڈالر دیں, ہم آپ کا اسلحہ جو ہے وہ آپ کو واپس لے کر دیں گے, یا جو ہے جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس کو ہم لڑیں گے, اور اس میں جو ڈالر ہیں وہ آپ کے آئیں گے, تو ہمیں دوبارہ سے جو ڈالر ہیں وہ دیے جائیں. تو ٹرمپ کی تو یہ پالیسی نہیں ہے, اس نے جنگوں سے دور رہنا اور مذاکرات کی بنیاد پر چیزیں حل کرنی ہے, اور اپنی معیشت کو جو ہے وہ مزید اس نے اوپر لے کر آنا ہے تاکہ چین اس سے آگے نہ چلا جائے. تو وہ کیوں پیسے جو ہے وہ دے گا؟ اس پر زلمے خلیل زاد یا وہاں کے کچھ باثر جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ بھی چکے ہیں, اپنی ٹویٹوں کے ذریعے مشورہ بھی دے چکے ہیں کہ آپ مذاکرات کی طرف چلیں, اور پاکستان افغانستان جو ایشو ہے, کیونکہ جو کچھ آپ یہاں سے ادھر الزام لگتے ہیں وہاں سے پھر ادھر بھی کہا جاتا ہے جی کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو مذاکرات اور سفارتی حل اس کا ہوگا, جنگی اب جو حل ہے وہ نہیں ہے. اور یہ اس شکل میں ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ایک جو جمہوری حکومت ہے وہ ہو اور ایک پاپولر لیڈر کی جو حکومت ہے وہ ہو, کیونکہ جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے پھر جو وہ فیصلے کرتا ہے, اگر کوئی سخت فیصلے بھی وہ کرتا ہے تو عوام ان فیصلوں کو قبول کرتی ہے. لیکن اگر ڈکٹیٹرشپ ہوگی تو پھر جو ہے اس میں تو اس کا سفارتی حل کس طریقے سے نکلے گا, اور پھر دوسرے نمبر پر یہ کہ عوام میں تو ویسے ہی اس کی مقبولیت نہیں ہوتی, عوام تو اس کے اوپر اس کے اگینسٹ ہوتی ہے, تو پھر کسی بھی فیصلے کے وہ امپلیمنٹ کس طرح سے کروا سکتا ہے. تو ایک یہ بھی سوچ ہے جی اس وقت امریکہ میں, اور وہ یہ حمایت اس چیز کی کر رہے ہیں کہ جو مقبول قیادت ہے اس کے خلاف ہم نے نہیں جانا ہے. تو آپ دیکھیں جب سے بائیڈن انتظامیہ گئی ہے تو جو دست شفقت ہے وہ ہٹ چکا ہے, اور ٹرمپ انتظامیہ کے ٹائم پر جو ابھی جو ٹائم چل رہا ہے وہ دست شفقت ان پر نہیں ہے, جس کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان بٹوین دا لائن یہ صاف صاف انکار ہے جو اس نے اپنی پالیسیز کی شکل میں کر دیا ہے. تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ آپ سے شیئر کرنی تھی جی. دوسرے نمبر پر جی اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کے حوالے سے کیا چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیں معاملہ یہاں سے شروع ہوا تھا. اچھا اس سے پہلے جی میں یہ کامران مرتضیٰ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں مشرف کا سخت ناقد رہا ہوں, لیکن یہ دور مشرف کے دور سے بھی کئی گنا بدتر ہے. ہر شخص کہہ رہا ہے کہ موجودہ ایوان کو کوئی باہر کا بندہ چلا رہا ہے, ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ مشرف کے دور میں بھی نہیں ہوتا تھا. تو مشرف دور سے بھی بدتر دور آج کے دور کو کامران مرتضیٰ صاحب قرار دے رہے ہیں. اچھا احتجاج سے متعلق آپ کو بتاتا چلوں جی کہ معاملہ یہاں سے شروع ہوا تھا. عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہوتی تھیں اس پر پابندی لگی, اور اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ کیا گیا جی کہ جو عمران خان صاحب کے کیسز اڈیالہ جیل میں چل رہے تھے اس میں لمبی تاریخیں ڈال دی گئیں ویسے, اور یہ بڑا غیر معمولی تھا کیونکہ عمران خان صاحب کے کیسز تو بڑی تیزی سے چل رہے تھے اور آلموسٹ ڈیلی بیسس پر سماعتیں ہو رہی تھیں. اس سے کیا ہوتا تھا, وکلا جاتے تھے کیس لڑنے کے لیے, میڈیا جاتا تھا, فیملی جاتی تھی, پولیٹیکل لیڈرز جاتے تھے, عمران خان صاحب سے گفتگو ہوتی تھی, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا لاہ عمل بتاتے تھے, لیٹرز بھی آتے تھے سامنے اور آرٹیکلز بھی اس کے بعد بھی خیر آئے, لیکن ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ سامنے آتی تھی. اس چیز کو کسی طریقے سے روکنا تھا. اس پر کیا کیا جائے, ایک چیز کیا ہوئی کہ کیسز میں لمبی تاریخیں ڈال گئیں. لمبی تاریخوں کا مطلب ہے کہ سماعتیں نہیں ہوں گی تو وکیل یا میڈیا نہیں ہوں گے, ان سے ملاقات نہیں ہو پائے گی. دوسرا جو دن مقرر تھے ان میں ایک فیملی سے متعلق تھا, ایک جو ہے وہ پولیٹیکل ملاقاتیں تھیں. تو پولیٹیکل ملاقاتیں اس وقت نہیں ہو رہی, کسی کو نہیں ملنے دیا جا رہا. فیملی سے ملاقات کرنے دی جا رہی ہے, لیکن وہ بھی اس لیے کرنے دی جا رہی ہے
کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں، یہ جو فیملی ہے وہ ڈٹ گئی تھی، ان کو بھی پہلے روکا گیا اور انہوں نے احتجاج کا کہہ دیا تھا، دھرنے کا کہہ دیا تھا، ہم دھرنا دیں گے اور یہ قانون کے مطابق ہم ملاقاتیں کر رہے ہیں، آپ کیوں ہمیں جو ملاقاتیں ہیں وہ نہیں کرنے دے رہے. لیکن یہاں پر ذرا 2 نمبری لیڈرشپ کی جانب سے بھی دکھائے گی. ابھی تک جو دھرنا تھا وہ نہیں دیا گیا اڈیالہ جیل کے باہر. کل بھی میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوا ابھی تک کوئی ڈیٹیلز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی دھرنے کے حوالے سے کہ سارے کے پی کے ایم این ایز ایم پی ایز آ جائیں ادھر باہر دھرنا دے کہ ہماری ملاقات کیوں نہیں آپ عمران خان صاحب سے کرواتے قانون کے مطابق، شیڈیول کے مطابق. اس میں جی پی ٹی اے کے اندر کیا چل رہا ہے، صدیق جان صاحب نے اس پر ایک ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان کا جیل سے بیانات کے ذریعے قائم عوام سے رابطہ منقطع کیا جائے. فیصلے پر عمل درآمد ہوا، پارٹی کچھ نہ کر سکی. منگل والی ملاقات پر بھی پابندی لگ گئی، لیکن عمران خان کی بہنیں ڈٹ گئیں اور کہا کہ جیل کے باہر ہم دھرنا دیں گے، جس کی وجہ سے منگل والی ملاقات بند نہ ہو سکی. لیکن جمعرات والی ملاقاتیں بند ہو چکی ہیں، کیسز کی سماعتیں روک دی گئی ہیں. پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت اڈیالہ جاتی ہے اور ملاقات نہ ہونے پر بھڑکے مار کر واپس آ جاتی ہے. کے پی کے ایم پی ایز نے دھمکی دی کہ ہم اڈیالہ کے باہر دھرنا دیں گے اور کابینہ اجلاس کریں گے، لیکن کچھ نہیں ہو سکا. عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی پر پی ٹی آئی کی کے پی کے حکومت، تمام ایم این ایز ایم پی اے سینیٹرز اور عہدیداران مکمل مطمئن ہیں. تو مطمئن ہیں. دیکھیں ابھی تک ان ملاقاتوں کے حوالے سے کیا انہوں نے سٹیپس اٹھائے ہیں، کوئی جو سٹیپس ہے وہ انہوں نے نہیں اٹھائے. تو اس پر سوالیہ نشان ہے اس وقت کے پی کی قیادت کے اوپر بھی، سارے ایم این ایز ایم پی ایز اور سینیٹرز کے اوپر بھی. دوسری طرف جی جو ایک اپوزیشن اتحاد بن رہا تھا، یہ اپوزیشن اتحاد جب ان کی 2 روزہ کانفرنس ہوئی تھی تب بھی میں نے آپ کو خبر دی تھی جی، یہ صرف اور صرف ایک فوک سکرین ہے، اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے جی کہ اپوزیشن اتحاد ہے وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ سب ویسے ہی ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے اس وقت بھی آپ کو خبر دی تھی، بہت سارے لوگوں نے اس کو بڑا بڑھا چڑھا کر بھی پیش کیا جی اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ اب پی ٹی اے کے ساتھ مل کر یہ کرے گا. اچھا اس میں اصل میں ہوا کیا، اپوزیشن اتحاد کیوں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چل پا رہا؟ ایک تو جی یہ اپوزیشن اتحاد ویسے ہی یہ چاہتا تھا جی کہ الیکشن ہو جائے لیکن اسی سیٹ اپ کے اندر ہوں، اسی سیٹ اپ میں ہوں گے تو فارم 47 تو پہلے کی نسبت زیادہ بہتر انداز میں بن کر سامنے آئیں گے. تو عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا. اور دوسرا یہ جی کہ اپوزیشن اتحاد کو یہ کہا گیا جی، پیغام دیا گیا کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر آپ کا بھی حال پاکستان تحریک انصاف کا جو حال کیا گیا وہی ہوگا. اور پاکستان تحریک انصاف میں تو چونکہ عمران خان اتنا مقبول ہو چکا ہے عوام میں اور پاکستان تحریک انصاف نام ہی عمران خان کا ہے، تو جس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی لوگ اس کو ووٹ کر رہے ہیں. عمران خان کسی کو بھی اگر کھڑا کر دیتا ہے الیکشن میں، اگر عمران خان مائنس کرے تو پی ٹی آئی کہاں سے آ گئی؟ پی ٹی آئی تو پھر مائنس ہی ہوگی. پی ٹی آئی تو عمران خان کا نام ہے، تو آپ تو آلریڈی کوئی سر پاؤں ہے نہیں آپ کا، تو آپ کا وہ والا حال کریں گے تو آپ کے لیے تو بولنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، عوام ہی آپ کے لیے باہر نہیں آئے گی. اور اس وجہ سے جی میں اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی اپنی اپنی جو شرطیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے سامنے رکھ رہے ہیں جی کہ یہ شرط ہماری پوری کریں، وہ شرط پوری کریں. اصل میں یہ ہیلے بہانے ہیں، وہ ملنا نہیں چاہ رہے، یا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی کی طرف مڑتا ہے تو پھر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان صاحب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. عید کے بعد جو عمران خان صاحب کی سڑکوں پر آنے کی دوبارہ کی حکمت عملی ہے اس پر خود سے ہی عمل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو پلانز ہیں وہ کرنے چاہیے. یہ اس بات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ جنید اکبر صاحب جن کو ابھی عمران خان صاحب نے قیادت جو ہے وہ سونپی ہے، تو ان کے پاس ایک پلان ہے اور وہ تیاری بھی کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے پلان کو ایکسپوز نہیں کیا کہ بالکل آخر میں ہی جا کر جب کال ہم دیں گے تو اسی وقت ہی ہم سارے جو اعلانات ہیں وہ کریں گے. تو یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت اگر وہ کر رہے ہیں تو بالکل یہ ان کی ٹھیک ہو سکتی ہے اسٹریٹجی. تو بہرحال جی پاکستان تحریک انصاف کو اس اپوزیشن سے مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی، ان کے اوپر اعتماد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آخر میں جی نئے آرمی چیف کے حوالے سے کیا کچھ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیں عمران اس وقت ظاہر سی بات ہے مذاکرات اور جو ڈیل ہے اس حوالے سے پیغام رسانیاں ہو رہی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے خان صاحب سے جی کہ ترمیم بھی واپس لے لیں، الیکشن بھی ہو جائیں گے، لیکن ایک ترمیم آپ واپس نہ لیں اور جو ہے وہ نئے الیکشن جو ہیں وہ ہم کروا دیتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے وہ ریورس ہوگا، ترمیم 26ویں ترمیم واپس ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ میں جو کچھ کیا گیا وہ سارا کچھ ریورس ہوگا، اور ترمیم میں واپس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترمیم بھی واپس ہوگی جس میں آرمی چیف کی مدت 3 سال سے 5 سال کی گئی ہے. ایسا ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے نومبر میں نئے آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ ہونی ہے، اور اس سے پہلے اگر الیکشنز ہوتے ہیں یا عمران خان صاحب کو مینڈیٹ واپس ملتا ہے تو پھر اس کے بعد نیا آرمی چیف کون تعینات کرے گا
وہ پھر وہ حکومت تعینات کرے گی جو کہ عمران خان صاحب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ آئیں گے تو پھر وہ تعینات جو ہے وہ کریں گے. تو اس چیز کے اوپر اب جو گفتگو ہے وہ ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے اگر 5 سال کے لیے ہی ٹرم رہتی ہے تو ترمیم واپس نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ کہ الیکشنز جو ہیں وہ پھر نومبر کے بعد ہی ہوں گے، اور پھر اسی سیٹ اپ کے اندر ہی رہ کر جو الیکشنز ہیں وہ ہوں گے. لیکن اس کے اوپر عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے اور ان کے ساتھ عوام بھی ڈٹی ہوئی ہے، اور عالمی سطح پر اس چیز کو جو سپورٹ ہے وہ بھی نہیں مل رہی، اور سپورٹ مقبول لیڈر کے ساتھ ہے اس وقت. تو یہ جی کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اپڈیٹس ہیں. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.